میری پیدائش لائلپور फैसलाबाद के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हुई, मगर सारा बचपन वजीराबाद के करीब अपने आबाई गांव कठोड़ में गुजरा, जिसका जिक्र मैं कई मौक़ों पर और कई महफ़िलों में कर चुका हूँ। हत्ता कि स्विट्ज़रलैंड जाकर भी मैंने यही दावा किया कि मेरा गांव इस जन्नत नज़ीर खिते से भी ज़्यादा खूबसूरत है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा था, इसलिए सारा बचपन वालदा साहबा की बेपनाह मोहब्बत, बहन भाइयों की शफ़क़त और वालिद साहब की तरबियत और निगरानी में गुजरा। घर में बड़ी रौनक और चहल पहल रहती थी। गांव की औरतों और बहनों की सहेलियों से सहन भरा रहता था। कहने को तो वालिद साहब गांव के सबसे बड़े चौधरी थे, मगर गैर रवायती किस्म के। उनका ना लिबास अमीर आना और ना ही तर्ज अमल चौधरी आना था। वो सादा तबीयत के मालिक, मगर बड़े सख्त गिर थे। 1932 में लाहौर से ग्रेजुएशन करके गांव आ गए और जिम्मेदारी शुरू कर दी। उन्हें बाग लगाने का शौक था। तहसील वजीराबाद में सबसे पहले किन्नों का बाग वालिद साहब ने ही लगाया। उन्होंने बीए में फ़लसफ़ा बड़े शौक से पढ़ा था। अक्सर कुरान मजीद पढ़ते हुए गहरे इस्तगराक में गुम हो जाते और कायनात, खालिक कायनात और इंसान के ताल्लुक के बारे में गौर व फिक्र करने में पूरा पूरा दिन गुजार देते। कदरे फरबा मगर मजबूत जिस्म के मालिक थे। बहुत बुलंद किरदार, बहुत बाअसूल और इंसाफ करने वाले इंसान थे। उनके हाथ बहुत भारी थे, जिनके इस्तेमाल का जिक्र आगे आएगा और बार बार आता रहेगा। जब भी घर में मेहमान आते तो उनकी तवाज़ो जर्दे और मुर्गे के गोश्त से की जाती थी। मुर्गा पकड़ने का टास्क कभी मुलाजमा को और कभी हम बहन भाइयों में से किसी को मिलता था। एसओपी कुछ इस तरह से था कि उधर मेहमान आकर बैठ जाते और उधर वालदा साहबा का इशारा देखते ही मुलाजमा मुर्गे की जानिब दौड़ पड़ती। एक रोज़ ये टास्क मुझे मिल गया, लिहाजा मैं मेहमानों के बैठते ही मुर्गा पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुर्गा पकड़ने का ऑपरेशन इश्तिहारी मुर्जम पकड़ने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। मैंने मुर्गे को काबू करने के लिए जंप लगाई तो वो तरा दे गया। तेज़ तरार था और गालबन मेहमान को देखते ही चौकन्ना होकर कुछ हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर चुका था। दूसरा बार ज़्यादा तैयारी के साथ किया गया, मगर इस बार भी वो बच निकला। टारगेट पर तीसरा हमला इस कदर शदीद और अचानक था कि मैं अपना तवाज़ुन खोकर गिर पड़ा और मेरा घुटना छिल गया। बड़ी बाजी हंसने लगी। गिरने और ऊपर से बाजी के तंज़िया जुमलों से सुबकी तो हुई, मगर मैंने शिकस्त मानने से साफ इनकार कर दिया। मुकामी और बैरूनी दोस्तों को मदद के लिए बुलाया गया। मशकूक मुकाम का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया। रोड़ों, सोटियों और गुलेलों से मुसल्लह दस्ते अहम मुकामात पर तैनात किए गए। गांव के मौलवी साहब के बेटे इरफान उर्फ फत्तू ने हमलावरों से बड़े जोशीले अंदाज में खिताब करते हुए कहा, शेरो और दरेलो, जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ो और गनीम पर टूट पड़ो। इस मार का हक बातिल में आज या हम नहीं या जालिम मुर्गा नहीं। टूट पड़ो का नारा लगाकर हमला किया गया, मगर मूजी मुर्गा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। इस नाकामी पर खासी बेइज्जती हुई। उस वक्त किसी पुलिस वाले से जान पहचान नहीं थी। अगर होती तो एक मुर्गे की बरामदगी कौन सा मसला था। दर्जनों मुर्गे खुद बरामद होकर पेश होने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जिंदगी में क्या बनना है, इस सिलसिले में चॉइसेस तब्दील होती रहीं। ज़हन में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मंसूबे बनते रहे और बचपन के इब्तदाई सालों में कई आइडियल्स आते और जाते रहे। जाते इसलिए रहे कि उनमें से कुछ पुलिस के हाथों पकड़े गए, कुछ जेल चले गए, कुछ दुनिया से रुखसत हो गए। मैं 7 साल का हूँगा जब करीबी गाँव में मुनक्कद होने वाले मेले पर अपने गाँव के नज़ीर पहलवान के फ़न से मुतासिर होकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी पहलवान बनूँगा। लिहाजा अगले दिन मैं उनके पास कुश्ती सीखने पहुंच गया। उनके सारे शागिर्द उन्हें उस्ताद जी कहते थे। उस्ताद जी ने पहलवान बनने की बुनियादी शर्त यह बताई कि पहलवान को लंगोट का पक्का होना चाहिए। इसके बाद कुछ मजीद हदायत देते हुए कहा कि मालिश के लिए हर रोज़ सुबह खाली सरसों के तेल की बोतल लेकर आया करो और देखो, बोतल पीनो दे लक वर्गी होवे, बोतल जो पीनो की कमर से मुशाबा हो। उस वक्त तो मैं ना समझा। बाद में मालूम हुआ कि कसाईयों की लड़की परवीन उर्फ पीनो, जो अपने प्रोग्रेसिव ख्यालात और लिबरल इक़दामात के बायस नौजवानों में मकबूल और बुज़ुर्गों में मातूब है, उस्ताद नज़ीर पहलवान की मंजूर नज़र है और उनका अफेयर भी चल रहा है। अभी मुझे पहलवानी की ट्रेनिंग शुरू किए हुए एक हफ्ता ही गुजरा था कि गांव के हर चौक पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई कि जीरा पहलवान पीनो कसैन नु कट के ले गया है। 4 रोज़ बाद दोनों की बरामदगी हुई और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के जरिए इंकशाफ हुआ कि उन्होंने डर के मारे शब हाय वसल कमाद के फसल में ही गुजार दी। सख्त सर्दी के मौसम में बगैर रजाई के रात गुजारने का हाल सुना तो हर दो के लिए मेरे दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए। लिहाजा इसी जज्बे के तहत मैं अब्बा जान के पास पहुंच गया और उनके सामने नज़ीर पहलवान के लिए हमदर्दी का इजहार कर दिया। मेरी हमदर्दाना अपील पर उनकी उंगली की बजाय हाथ खड़ा हुआ और मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ।
جس سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گرتے ہی پہلوان کو رضائی دو والا بیانیہ بھول گیا۔ لڑکھڑا کر اٹھا تو مجھے رضائی کی بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ میں نے فوری طور پر یو ٹرن لیا اور دوسرے تھپڑ کی آمد سے پہلے ہی وہاں سے کھسک گیا۔ مفروض جوڑے کی برآمدگی کے بعد انٹیروگیشن کے لیے گاؤں کے سارے قصاب پوری قصابانہ شان کے ساتھ ان تمام آلات سے مسلح ہو کر نکلے جو وہ بڑے سانڈ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف نذیر پہلوان کا ایک ماموں جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونے کے علاوہ اپنی اینکرانہ خصوصیات کے باعث خاندان کا لیڈر نما بزرگ تھا، آگے بڑھا اور اس نے ایک گرینڈ ڈائلاگ کے انعقاد کی تجویز پیش کی، مگر مذاکرات کی پکار قصائیوں کی للکار کے آگے بے بس نظر آئی۔ اس روز قصائیوں کے تمام رشتہ دار اور مسامات پنوں کے خفیہ اور اعلانیہ یار سب ایک پیج پر نظر آئے۔ سی بی ایم کے طور پر استاد جی کے ماموں نے خاندانی قصائیاں کی علاقائی اور ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آواز بلند کہا، قصائی بھائیوں، رسم قربانی آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ آج پھر نذیرے کو معاف کر کے قربانیوں کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھ کر زندہ و جاوید ہو جائیں۔ مگر قصائی زندہ ہونے کی بجائے مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے قربانی دینے کی بجائے پہلوان کو لٹا کر اس کے قربانی کرنے کا آغاز کر دیا۔ انتہائی بے رحمانہ بلکہ قصائیانہ دھنائی کے باعث استاد جی 2 مہینے ہسپتال میں رہے اور پھر جیل چلے گئے۔ اس طرح میرا آئیڈیل نمبر 1 بہت جلد ختم ہو گیا۔ قریبی گاؤں میں سالانہ میلہ لگتا اور اس میں ہونے والی کبڈی سب سے مقبول ایونٹ ہوتا تھا۔ کبڈی میچ میں ایک بہت پھرتیلا کھلاڑی تھا جسے گھوڑا کہتے تھے، وہ کبھی کسی سے پکڑا نہیں گیا۔ کچھ عرصہ گھوڑا بھی میرا آئیڈیل رہا اور میں نے گاؤں میں باقاعدگی سے کبڈی کھیلنا شروع کر دی اور کینچی اور سوٹ دونوں قسم کے داؤ سیکھ لیے۔ ایک بار سوٹ کراتے ہوئے دانت اڑوا بیٹھا تو گھوڑا بھی دل سے اتر گیا۔ سالانہ میلے میں مجمع لگانے والے بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مداری نے ایسا مجمع لگایا کہ بچے کو لٹا کر اس کا سر تن سے بظاہر جدا کر دیا۔ مجمع سے مخاطب ہونے کا اس کا انداز ایسے دل نشین تھا کہ واپس آ کر میں نے گاؤں کے سب سے زیرک شخص شاہ جی سے پوچھا، شاہ جی، مداری کتنے دنوں میں سیکھی جا سکتی ہے؟ شاہ جی کو مداری گری کی جانب میری رغبت دیکھ کر تشویش ہوئی اور انہوں نے مقامی تھانے کے چھوٹے تھانے دار کو ایک دبنگ ہیرو کے طور پر پیش کیا اور مجھے تھانے دار بننے کی ترغیب دی۔ پھر ایک روز چھوٹے تھانے دار کی ہمارے گاؤں میں بڑی دبنگ انٹری ہوئی۔ وہ جب تانگے سے اترا تو چوکیدار، نمبردار اور لڑائیوں میں ملوث سارے ذمہ دار اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تھانے دار کی آن بان اور شان نے بڑا متاثر کیا۔ اوپر سے شاہ جی نے جب زوردار طریقے سے کہا، ویکھی جے تھانے دار صاحب دیاں ٹوراں، تو میں بڑی سنجیدگی سے چھوٹا تھانے دار بننے کے طریقے سوچنے لگا، مگر والد صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حوصلہ افزائی نہ کی۔ کچھ سالوں بعد جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کر لی تو اس دوران 1-2 بار بڑا تھانے دار بھی گاؤں آیا۔ اس کے طرز کلام اور حرص توام نے مجھے پولیس سے بدظن کر دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کبھی موقع ملا تو اس کماش کے تھانے داروں کو ضرور سزا دوں گا۔ پھر اللہ نے ایسے مواقع بھی بہت دیے اور ان کے استعمال کی ہمت اور توفیق بھی خوب دی۔ بھائی نثار احمد صرف 2 سال، جبکہ بڑے بھائی جان ریٹائرڈ جسٹس افتخار احمد چیمہ جو اس وقت پریکٹس کرتے تھے اور بعد میں ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے، اس سے 15 سال بڑے تھے، لہٰذا انہوں نے سوئے موٹو کے تحت میرے اتالیق استاد اور مینٹر کا رول اپنا لیا۔ وہ ہم دونوں چھوٹے بھائیوں کو پڑھاتے بھی تھے اور تقریر کرنا بھی سکھاتے تھے۔ وہ ہمیں تقریر لکھ کر بھی دیتے اور یاد بھی کرایا کرتے۔ میں 6ٹھی جماعت میں تھا جب ایک بار خان کی ایڈ کے ہائی اسکول میں تقریری مقابلے کا اعلان ہوا۔ بھائی جان نے مجھے تقریر لکھ کر دے دی اور کہا، اچھی طرح یاد کر لو، میں رات کو آ کر سنوں گا۔ اس روز وزیر آباد میں ایک سیاسی جلسہ منعقد ہو رہا تھا جس میں حبیب جالب نے آنا تھا۔ میں اپنا مقابلہ بھول کر سیاسی مقابلے کے پہلوانوں کو سننے چلا گیا۔ جالب نے ایوب خان کے خلاف نظمیں سنا کر جلسے کو خوب گرمایا۔ ایک آدھ دفعہ مجھے اپنے تقریری مقابلے کا خیال آیا، مگر فوراً اسے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ اس وقت ملک اور قوم کے لیے اس جلسے کی اہمیت کہیں زیادہ ہے، لہذا یہ تقریریں سننا زیادہ ضروری ہے۔ اپنی تقریر تو جا کر رات کو یاد کر لوں گا۔ شام کو گھر پہنچا تو تھکاوٹ کے باعث کھانا کھاتے ہی سو گیا اور تقریر یاد کرنے کا وقت نہ مل سکا۔ دوسرے روز صبح بھائی جان نے پوچھا کہ تقریر یاد کر لی ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ تقریری مقابلے کے لیے اپنے اسکول کی نمائندگی میں اور میرے بھائی نثار احمد، بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب کے طور پر ریٹائر ہوئے، کر رہے تھے۔ مباحثے میں میرا نام پکارا گیا تو میں سٹیج پر پہنچ گیا۔ مائک کے سامنے پہنچ کر ابھی صرف جناب صدر ہی کہا تھا کہ ذہن میں اندھیرا سا چھا گیا اور کچھ بھی یاد نہ رہا۔ سوچنے کی کوشش کی تو دماغ میں حبیب جالب کا جلسہ آ گھسا اور زبان سے میں نہیں مانتا نکل گیا۔
جواب میں سامعین کا بھرپور کہکا گونج اٹھا۔ پھر میری طرف سے میں نہیں مانتا کہ جواب میں ایک اور کہکا سنائی دیا، اور اس کے بعد میری جانب سے مکمل خاموشی رہی۔ 1 ڈیڑھ منٹ کے بعد اسٹیج سیکرٹری نے مجھے آرام سے اتار دیا اور میں شرمساری کی حالت میں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نثار بھائی اسٹیج پر گئے تو وہ بھی تقریر بھول گئے اور واپس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد بھائی جان کے منشی نے اشارے سے ہم دونوں کو پنڈال کے باہر بلا لیا اور بھائی صاحب ہمیں ساتھ لے کر اپنے گاؤں، جو تھوڑا ہی فاصلے پر ہے، کی جانب چل پڑے۔ میں نے بھائی جان کی طرف کنکھیوں سے دیکھا تو وہاں ہمدردی سے زیادہ غصہ نظر آیا، جس پر مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ چنانچہ میں بھائی صاحب کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذہن میں آیا کہ ان کے پاس کئی آپشنز موجود ہیں، مثلاً یہ کہ وہ ہم دونوں بھائیوں کو مزید محنت کرنے پر لیکچر دیں گے، یا مقابلے میں انعام جیتنے کے لیے جدوجہد کرنے پر موٹیویٹ کریں گے، یا یہ کہ وہ سوچیں گے کہ گاؤں تک سفر پرسکون گزرنا چاہیے، گھر پہنچ کر یا دوسرے روز آرام سے تقریروں کے متعلق بات کر لیں گے۔ میں نے بھائی نثار کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ نظر آئی، مگر دونوں کو یہ حسن ظن تھا کہ بھائی جان وائلنس سے پاک کسی پرامن آپشن کا ہی انتخاب کریں گے، مگر جب ان کے ماضی کے ریکارڈ پر نظر پڑتی تو اس بات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات کی توقع ضرور تھی کہ جو بھی ہوگا گاؤں کے قریب پہنچ کر ہی ہوگا۔ ہم دونوں بھائی تیز تیز چل رہے تھے اور دل ہی دل میں انسداد تشدد کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ بھائی جان اور ان کا منشی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر مکمل خاموشی کے ساتھ، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اچانک کسی نے میرا کالر اس طرح پکڑا کہ میں پورا گھوم گیا۔ میں ابھی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے دائیں گال پر پڑا۔ میں چکرا گیا، حواس بحال ہوئے تو دوسرا تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسی نوعیت کا ایک تھپڑ نثار بھائی کو رسید ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تھپڑ مجھے اور ایک نثار بھائی کو اور پھر ایک بھائی کو اور ایک مجھے رسید ہوتا۔ اس پوری صورتحال میں منشی نے پہلے پہل تو صرف ایک تماش بین کا کردار ادا کیا، مگر جب مار کی رفتار اور مقدار میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ہماری چیخیں تکبیریں مسلسل بن کر آس پاس کے ڈیروں کو راشائے سیماب دینے لگیں اور کسان جائے وقوع کی جانب دوڑ پڑے، تو منشی بھی متحرک ہوا، اور پھر اس نے اور قربہ جوار کے کسانوں نے مل کر بھائی جان کو ان کے متشددانہ عمل سے روکا۔ ہم روتے ہوئے گھر پہنچے اور جاتے ہی والدہ صاحبہ کی محبت بری آغوش میں پناہ لی۔ اس کے بعد نہ وہ مار بھولی اور نہ کبھی تقریر بھولی۔ اس روز کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ پڑھ کر کبھی تقریر نہیں کروں گا۔ اسی رات گاؤں کے اینکر اور اینکرنیاں ہمارے کھنے سیکھنے والی کارروائی کی تشہیر پورے گاؤں میں کر چکی تھیں۔ اس لیے ایک روز تو ہم نے شرمندگی اور درد کے باعث باہر نکلنا اور عام لوگوں سے ملنا مناسب نہ سمجھا، مگر دوسرے روز جب دوستوں سے ملاقات ہوئی تو ہم درد پر قابو پاتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ انہیں بتاتے رہے کہ بھائی صاحب کو والدہ صاحبہ سے اتنی جھڑکیاں پڑی ہیں کہ وہ ہم دونوں سے معافیاں مانگنے پر اتر آئے۔ ساتھ ہی یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ بھائی صاحب کی اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں ان کی وکالت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 8ویں جماعت میں بھائی جان نے مجھے کیڈٹ کالج حسن عبدال میں داخل کرا دیا۔ کیڈٹ کالج پہنچنے کے لیے ہم اکثر ٹرین پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بار حسن عبدال ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹوں کی کھڑکی کے سامنے جب اسٹیشن ماسٹر نے ہمارے کلاس فیلو محبت علی، جو فوج میں کرنل بن کر ریٹائر ہوا، سے پوچھا کہ کس کلاس کا ٹکٹ چاہیے، تو میری طرح دیہاتی پس منظر کے سادہ وہ محبت نے فوراً کہا جی 9 سی کا۔ وہ 9ویں جماعت کے سی سیکشن میں تھا۔ پیچھے سے کہہ بلند ہوئے اور پھر آوازیں آنی شروع ہو گئیں، سر جی اے اور بی سیکشن والے بھی کھڑے ہیں، پہلے انہیں ٹکٹ دیں۔ کیڈٹ کالج کے ہاسٹلوں کے نام اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات کے ناموں پر رکھے گئے تھے، مثلاً عمر ونگ، حیدر ونگ، جناح ونگ اور لیاقت ونگ وغیرہ۔ مجھے لیاقت ونگ میں رہائش الاٹ ہوئی۔ لیاقت ونگ میں ہی ایک بار کسی شرارت ہم 3 لڑکوں کی ہاؤس ماسٹر صاحب کے پاس طلبی ہو گئی، کیونکہ ان کے مخبر نے خبر کر دی تھی کہ 3 ملزموں نے آپ کے لان سے پھول بھی توڑے ہیں، اور اوپر سے ان گستاخوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بابے کو کون سا پتہ چلتا ہے۔ یعنی ان گستاخوں نے ہاؤس ماسٹر صاحب کو بابا قرار دینے کا ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ ہم تینوں جو ہی ان کے آفس میں داخل ہوئے تو بیت بردار ہاؤس ماسٹر صاحب جارحانہ انداز میں ہماری جانب لبکے۔ وہ اس وقت غیظ و غضب کا مجسمہ بنے ہوئے تھے اور غصے سے اپنے بیت کی طرح کانپ رہے تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے ہمیں مرغا بننے کا حکم دیا اور گرجتے ہوئے کہا، ہاؤس ماسٹر کو بڈھا سمجھتے ہو؟ اب بڈھے کی مار دیکھو۔ موصوف کو دکھ پھول توڑنے پر کم اور بڈھا کہنے پر زیادہ تھا۔ چنانچہ بڑھاپے کا الزام غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہم پر آپریشن ضرب غضب کا آغاز کر دیا۔ وہ کسی نو آموز باؤلر کی طرح پیچھے سے سٹارٹ لیتے ہوئے آتے اور پوری قوت سے ہدف پر ضربے شدید لگاتے، جو ہمیں ضربے خفیف ہی محسوس ہوتی، کیونکہ ان کی عمر ان کے جوش و جنون کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔
ہر تازیانے کے بعد موصوف للکارتے کہ اب دیکھو بڈھے کی طاقت۔ اس روز موصوف اپنے ٹارگٹ کو سومناتھ کا مندر سمجھ کر 17 حملوں کا ہدف مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر 2-4 حملوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ آپریشن کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے، یعنی ملزموں کے جسموں کے نہ پرزے اڑے ہیں اور نہ ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حکمت عملی میں مناسب تبدیلی کی اور بازو کا زور اور منہ کا شور بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 5ویں تازیانے پر ہلکی سی ہائی نکلی، مگر ملزموں کی نہیں، قبلہ ہاؤس ماسٹر صاحب کی۔ 6 حملے پر وہ ہانپتے ہوئے آئے اور ہدف پر نشانہ لگاتے ہوئے چاروں شانے چت گر گئے۔ ہم نے اپنے کانوں کو چھوڑ کر ان کی ٹانگیں اور بازو پکڑ لیے، انہیں سہارا دے کر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں خجالت، ندامت اور اہانت کے جذبات کسی سیاسی اتحاد کی طرح اکٹھے نظر آئے۔ اس حالت میں ان کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، گیٹ آؤٹ۔ ہم بھی اسی لفظ کے منتظر تھے، لہٰذا ہم نے حکم بجا لانے میں معمولی سی بھی تاخیر نہ کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ اسٹیج پر کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے مقررین مجھے یہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیں، میں خود ہی اسٹیج چھوڑتا ہوں۔ حال سے آوازیں آئیں، جاری رکھیں، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ بیتے ہوئے دنوں کی باقی یادیں اپنی آپ بیتی میں ضرور لکھوں گا۔